बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उर्दू 12वीं क्लास के तीसरे लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका नाम है सुक़रात और ये मेहदी इफ़ादी ने तहरीर किया है। सबसे पहले मेहदी इफ़ादी के बारे में हम कोई बात करेंगे। मेहदी इफ़ादी जो थे वो 1875 को पैदा हुए और 1921 को उनकी वफ़ात हुई। मेहदी हसन का असल नाम उनका था मेहदी हसन। गोरखपुर के एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए और इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर पे हासिल की। उसके बाद अंग्रेज़ी तालीम के लिए वो अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल हुए। ये वो दौर था जब तहरीक सर सैयद के ज़ेर असर अंग्रेज़ी का रिवाज शुरू हो चुका था और मेहदी इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि उन्होंने सर सैयद, आली, शिबली, सैयद सलमान नदवी और अब्दुल माजिद दरियाबादी जैसे लोगों को उठते बैठते देखा और उनके साथ उनके अदबी मरासिम रहे। वो उम्र में कम थे लेकिन सादतमंदी और तमाम तर वो शागिर्दाना तौर तरीक़ों के साथ उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। मेहदी इफ़ादी के मज़ामीन का एक मजमूआ उनकी वफ़ात के बाद उनकी अहलिया ने शाया किया, इफ़ादात मेहदी के नाम से। इस मजमूए में से ये सबक लिया गया है सुक़रात, और ये मानवियत और अहमियत के एतबार से इसलिए अहम है कि वो जो दौर था मेहदी इफ़ादी का, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि फ़लसफ़े की तरफ और ज़िंदगी की जो ऐसी हकीकतें हैं कि जो आपको रूशनास कराती हैं, उन तमाम मामलात के हवाले से जो उस ज़माने के मुसलमान जिन मुश्किलात का शिकार थे और एक काबिलियत किसी कैफियत में थे, तो उनको झंझोड़ने के लिए जहाँ दीगर साइंसी उलूम की ज़रूरत थी, वहाँ फ़लसफ़ा एक बुनियादी हैसियत का हामिल बन के आ रहा था। तो उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने ये मजमून लिखा सुक़रात के बारे में। सुक़रात जिसे अंग्रेज़ी में सोक्रेटिस कहा जाता है, ये मग़रिबी फ़लसफ़े का बानी तस्वुर किया जाता। बुनियादी तौर पे यूनान से ताल्लुक़ था और एथेंस में पैदा हुआ। यूनान या ग्रीस जिसे हम कहते हैं, इब्तिदा ही से इल्म व अदब का और फ़लसफ़े का गढ़ रहा है और दुनिया की जो कदीम तरीन तहज़ीब जिसे हम कह सकते हैं, सिविलाइजेशन के एतबार से, शहरी रियासत के एतबार से, उसमें भी यूनान का बहुत बड़ा नाम है। तो सुक़रात जो था बुनियादी तौर पे एक मुजस्समा साज का बेटा था। खुद भी उसने मुजस्समा साजी सीखी, लेकिन उसके बाद जो उस ज़माने का दस्तूर था, फ़ौज में भी रहा और बड़ी जवामर्दी के कारनामे उसने अंजाम दिए और चंद जो उसके दोस्त थे उनकी उसने जान भी बचाई, जिनमें ज़ुनोफ़न था और इस तरह के जो वो लोग थे जिन्होंने बाद में इससे बेपनाह मोहब्बत भी की। फिर ये हुआ कि चूँकि उसका मिलान था वो फ़लसफ़े की तरफ ज़्यादा था, तो ऐसी सूरत में उसने मज़ीद अपनी इस्तेदाद हासिल की और गौर और फ़िक्र करना, सोच विचार करना शुरू किया। और ये वो दौर था कि जिसमें यानी एक ऐसा शख्स जो कि नई बातें कर रहा है और नए अंदाज से सोचना सिखा रहा है, और बिलख़ुसूस नई बातें और नया अंदाज़ इस हवाले से है कि वो जो उस ज़माने के मुरव्वजा तौर तरीक़े थे या जो रसूम व रिवाज थे, चाहे वो मजहबी हों या मुआशरती हों, उन तमाम के हवाले से वो तनकीदी नुक्ता निगाह रखता था और उन पे जब वो सवाल उठाता था तो ये वो तरीक़ा था कि जिससे उसने एक अपना अंदाज़ मुतय्यन किया और सवालात के ज़रिए से उसने आगे नताइज तक पहुँचने का एक ज़रिया अपनाया। और ये वो अंदाज़ था कि जो मखसूस हुआ सुक़रात के साथ, और उसने जब ये तरीक़ा अपनाया तो नताइज उसके सामने आए और फिर बहुत सारे लोग उसके शागिर्द बने, बहुत सारे लोग उसके करीब आए और जिनमें सबसे बड़ा नाम जब हम देखते हैं तो अफ़लातून का नाम आता है। अफ़लातून जिसे अंग्रेज़ी में प्लेटो के नाम से याद किया जाता है, वो तमाम तर अपनी तहरीरों में जितना भी ये हवाला देता है वो हवाला सुक़रात का है और सुक़रात से जो उसने हासिल किया वो बहुत ही एक अहम
اہمیت کا حامل علم تھا، اور اس کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علوم کس حد تک اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو صرف افلاطون ہی کی ذات نہیں آتی بلکہ پورا مغرب اس زمانے کا سقراط کے خیالات سے متاثر ہوا. کیا امپیکٹ اس نے ڈالا اور کس حد تک وہ کامیاب ہوا کہ جو اس زمانے کا فلسفہ تھا اس سے لے کے آج تک کے زمانے کے فلسفے تک میں تمام تر جو ہم دیکھتے ہیں وہ اس کا اثر آج بھی نظر آتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ارسطو تھا وہ ایک مثبت سوچ رکھنے والا انسان تھا اور محبت کرنے والا انسان تھا. اپنے حق اور صداقت کے جو نظریات تھے ان کے ساتھ گہری وابستگی رکھنے والا انسان تھا، حتیٰ کہ ان نظریات کے لیے اس نے اپنی جان تک بھی قربان کر دی. اور جان قربان کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ یوں تھا کہ اس کے اوپر یہ الزام عائد کیے گئے کہ آپ نوجوانوں کو بہکاتے ہیں، ان کے اندر نئے نئے خیالات ترویج دے رہے ہیں، اور مذہبی اعتبار سے کیونکہ وہ سوچتا تھا اور وہ زمانہ تھا جو دیوی دیوتاؤں کا دور تھا، تو ان کے اوپر وہ اعتراض یا سوال اٹھاتا تھا. اور اس سے اس نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ تھا کہ روح اور جسم یہ الگ الگ چیزیں ہیں، اور جسم تو فنا ہو جاتا ہے لیکن روح اس سے الگ چیز ہے. اور اسی سے اس نے پھر یعنی وہ سمجھ لیجیے کہ اس طرح کا مذہبی علم نہیں تھا، لیکن وہ چونکہ دیوتاؤں کے وجود جو جسمانی وجود ہے اس سے انکار کرتا تھا، تو اور وہ یہ کہتا تھا کہ روح جو ہے وہ مجرد ہے. اور اس زمانے کے لوگوں نے اس سے یہ کہا کہ جو اگر خالق ہے تو وہ کہاں ہے جو تم ایسے اس کی بات کرتے ہو جو دکھائی نہیں دیتا. تو یعنی یہ وہ توحید پرستی کی طرف بھی یا موحدیت کی طرف بھی ایک رجحان ہم کہہ سکتے ہیں کہ سقراط کے ہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن بنیادی طور پہ وہ سوالات کے ذریعے سے مختلف جو مسائل ہوتے تھے ان کو حل کرنے کا رجحان رکھتا تھا. اور ہوتا یہ تھا کہ جیسے مناظرہ یا بحث ہوتی ہے تو اس میں بار بار جو اپنے جو متعلقین ہوتے تھے یا جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تھے ان سے وہ سوال کرتا، اور سوال در سوال میں ہی ان کے جو عقلی دلائل ہوتے تھے ان کا استدلالی طور پہ رد کرتا اور ان میں سے پھر نتائج نکالتا تھا. تو یہ طریقہ کار ایسا تھا کہ جو اس سے مخصوص تھا. اور اس زمانے کا جو بعد کا جو دور ہے یونان کے فلسفے کا اس میں ہمیں بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، جس میں اس کے شاگرد افلاطون ہیں اور پھر اس کے شاگرد جو ہے یعنی یہ پورا ایک سلسلہ چلتا ہے. اب ٹیکسٹ میں جو انہوں نے لکھا ہے مہدی افادی نے، یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں کہ سقراط یونان کے مشہور اور نامور حکماء میں سے تھا. حکیم یہاں پہ مراد ہے دانش مند آدمی. ہمارے ہاں عام طور پہ حکیم جو ہے وہ دوائیوں کے علم رکھنے والے کو کہتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے لفظ بنیادی ہے طبیب، جبکہ حکمت یا دانائی وابستہ ہے حکیم کے ساتھ. اسی طرح سے ڈاکٹر کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی ہمارے ہاں مروج اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ جو علم و دانش رکھنے والا ہے یعنی جسے ہم پی ایچ ڈی کہتے ہیں. تو جبکہ جو دوائیوں سے علاج کرنے والا ہے وہ ہے فزیشین یا سرجن. اگر وہ آپریشن کرتا ہے تو وہ سرجن کہلاتا ہے، اور اگر دوائیوں سے علاج کرتا ہے تو وہ فزیشین کہلاتا ہے. یہ عام طور پہ چونکہ رائج ہو چکا ہے حکیم اور ڈاکٹر کا لفظ، اس لیے تھوڑی سی اس کی وضاحت ہوئی. یہ شہر کسی وقت میں یونان کا دارالسلطنت تھا ایتھنز، اور اس میں یونیورسٹی بھی تھی. سقراط کا باپ ایک بت تراش تھا. آبائی پیشے کے لحاظ سے اس وحید عصر نے بھی سنگ تراشی میں مشق بہم پہنچائی تھی. سنگ تراشی میں اس وحید عصر نے یعنی اپنے زمانے کے اس یکتا شخص نے، مگر آخر اسے فلسفے کی تحصیل کا شوق ہی ہوا. چونکہ طبیعت میں قدرتی طور پر اعلیٰ درجے کی صلاحیت موجود تھی، اس نے نہایت تیزی کے ساتھ فلسفے کا اثر قبول کیا. اوائل عمر میں باقتضائے آئین ملکی اسے فوج میں داخل ہونا پڑا. باقتضائے آئین ملکی یعنی
ملک کی آئین کی روح سے، کیونکہ وہ آئین میں یہ درج تھا کہ فوجی لازمی تربیت جو ہے وہ نوجوان کریں گے۔ کئی لڑائیوں میں اس نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں کیے۔ زنوفن اور ایلسیبائیڈز جیسے لائق شخصوں کی جان اس نے بچائی، اسی وجہ سے ان دونوں کو بھی اس کے ساتھ بہت محبت تھی۔ زنوفن فوج کا ایک سردار ہونے کے سوا صاحب تصنیف بھی تھا، اس کی تصانیف خاص پائے کی ہیں۔ ایلسیبائیڈز ایک امیر کا بیٹا تھا، ہر قسم کے اوصاف اس میں کود کود کر بھرے ہوئے تھے۔ حسن صورت کے ساتھ اعلیٰ حسن سیرت، سونے پر سہاگے کا رتبہ رکھتا تھا۔ سونے پر سہاگا عام طور پہ ہم ایسے مفہوم میں استعمال کرتے ہیں جب کسی اچھے کام کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے، کہ جیسے سونا ہے تو اگر اس پہ سہاگا وہ کرتے ہیں تو مزید اس میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ نے اس جملے کی بناوٹ اگر دیکھی ہو کہ اعلیٰ حسن سیرت سونے پر سہاگے کا رتبہ رکھتا تھا، یعنی چونکہ سیرت کا حسن ہے اس لیے فعل آیا رکھتا تھا۔ اگر ویسے ہوتا، مثال کے طور پہ سیرت ہوتی، صرف مؤنث لفظ ہوتا، تو پھر سیرت سونے پر سہاگے کا رتبہ رکھتی تھی ہوتا۔ تو چونکہ حسن سیرت ہے، یعنی یہ مرکب اضافی ہے، دو الفاظ جن کے درمیان میں زیر ہو یا کا، کے یا کی کا استعمال کیا جائے تو وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ لڑائی سے فراغت کے بعد سقراط نے اپنی پہلی وضع تبدیل کر دی، کھانے کپڑے میں سادگی برتی، فلسفیانہ تحریریں شائع کی، ہم وطنوں کو پابندی مذہب کی تاکید کی۔ رفتہ رفتہ حکیموں کی ایک کثیر جماعت اس کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگی۔ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوا۔ مختلف باغوں اور دریا کے کنارے پر یہ اپنے شاگردوں کو حکمت و فلسفے کے نازک مسئلے سمجھایا کرتا۔ یہ طبیعت کا بہت آزاد تھا اور انتہا درجے کا خوش تقریر تھی۔ سب سے جو اہم اس کی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ جب کلام کرتا، تقریر کرتا تھا، تو اس میں وہ جو کہتے ہیں کہ دیکھنا تقریر کی لذت، کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ لوگوں کے خیالات کی بھی وہ بہت اچھے انداز سے ترجمانی کرتا تھا، اور جو اپنی بات ہوتی تھی وہ دوسروں تک کمال انداز سے پہنچاتا تھا۔ اس کی فلسفیانہ نکتہ سنجیاں آخر میں اس کے ہم وطنوں کے لیے رشک و حسد کا باعث ہوئیں۔ ایک شاعر نے اس کی حجب لکھی۔ ہوتا یہی ہے کہ جہاں اہل کمال کوئی کسی مرتبے پہ پہنچتے ہیں تو حسد کرنے والے جو ہیں وہ ان کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ حجب لکھی گئی۔ ایک شاعر نے، حجب سے مراد یہ ہے کہ ایسی نظم جس میں کسی شخص کی برائیاں بیان کی جائیں اور اس کا مذاق اڑایا جائے، جس کا منشا یہ تھا کہ سقراط نوجوانان ایتھنز کے اخلاق کو خراب کرتا ہے اور لڑکوں کو سکھلاتا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت سے انحراف کرے۔ عدالت نے اسی بنا پر سقراط کو مجرم قرار دیا، اور اس کے علاوہ جو اس پہ الزام لگے، یہ ایک الزام انہوں نے بتایا ہے، مہدی فادی نے، کہ وہ نوجوانوں کو بھڑکاتا ہے، ورغلاتا ہے، اور دوسرے جو تھے الزامات جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ وہ ان دیوی دیوتاؤں کو مجسم شکل میں ماننے سے انکار کرتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ ان کا اس طرح سے وجود نہیں ہے جیسے کہ تم لوگ سمجھتے ہو، اور روح جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے جسم سے، تو اور جو بڑی ذات ہے جس کی طرف اشارہ یعنی توحید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، تو وہ ایک الگ اکائی ہے، مجرد حیثیت رکھتی ہے روح۔ تو یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اس زمانے کے جو لوگ تھے انہوں نے اس سے ماننے سے انکار کیا۔ حراست میں لے لیا گیا اس کو، اور اس کے جو احباب تھے انہوں نے رہائی کی بتیری کوششیں کی، بلکہ ایک یہ بھی ہوا کہ رشوت دے کے ان جو جیل کے حکام ہیں ان کو ترغیب دی جائے اور اسے بھگانے پہ مجبور کیا جائے، لیکن سقراط نے اس بات پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور وہ بالکل نہیں مانا کہ کوئی غلط کام نہیں کرنا، اور اس طرح جو آئین اور قانون کے تحت سزا دی گئی ہے، چاہے وہ آئین اور قانون جو ہے وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ استعمال ہوا ہو، اور جو جان بوجھ کے اس طرح کی صورتحال پیدا کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے انحراف نہیں کر رہا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ چونکہ سزائے موت اس کو تجویز کی گئی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا تھا کہ تم ایتھنز چھوڑ دو، جلا وطن ہو جاؤ،
لیکن اس نے اس بات کو بھی قبول نہیں کیا کہ میں اپنے شہر سے، اپنے لوگوں سے، اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان سے میں الگ نہیں ہونا چاہتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے موقف میں سچا نہیں ہوں. اس نے اپنی جان قربان کر دی لیکن اپنے موقف سے انحراف نہیں کیا. اسی لیے دنیا بھر کے جو ادب میں یا دنیا بھر کے جو جمع مردی کے کارنامے ہیں، یا جہاں اپنے موقف پہ جو سچا موقف ہوتا ہے اس پہ ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں، تو ان میں سقراط کا نام بہت ہی نمایاں ہے. اور سقراط کے خون ناحق سے اہل ایتھنز کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی نالائقی کے خمیازے کھینچنے پڑے. سقراط کی سوانح عمری زنوفن اور افلاطون نامی اس کے شاگردوں نے لکھی ہے. افلاطون جسے پلیٹو کہا جاتا ہے، جس کا یونان کے فلسفے میں بہت بڑا نام ہے، ان دونوں نے اس کے اقوال کی علیحدہ علیحدہ ترتیب دی ہے جو واقعی دیکھنے کے لائق ہے. سقراط نے شادی بھی کی تھی. اس کی بیوی بہت ہی بدمزاج تھی. سقراط کے ساتھ اس کا برتاؤ سخت تھا لیکن وہ ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا. اس نے اپنی بیوی کی بدمزاجی سے فائدہ اٹھایا. اس کی کچی پکی سہ لینے سے یہ انتہا درجے کی برداشت کا خوگر ہو گیا. 470 برس پیشتر حضرت عیسیٰ کے پیدا ہوا اور 399 برس قبل مسیح میں وفات پائی. 71 برس کی اس نے عمر پائی. اور یہ جو قبل مسیح کا کیلنڈر ہے، بیفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا کیلنڈر، یہ اس طریقے سے الٹا چلتا ہے کیونکہ حضرت مسیح کی پیدائش کو مرکزی نقطہ مانا جاتا ہے، زیرو تصور کیا جاتا ہے. اس سے دور جتنا بھی وقت ہوگا وہ قبل مسیح زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس سے قریب قریب جب زمانہ آتا جائے گا تو وہ قبل مسیح کا سن کم ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے یہ بات کی گئی ہے کہ وہ 470 قاف بے میں پیدا ہوا اور 399 قاف بے میں اس کا انتقال ہوا. تو اس سے کنفیوز نہ ہو جائیے گا کہ 470 میں کیسے پیدا ہوا اور 399 میں کیسے اس کا انتقال ہوا. سقراط کی رائے میں موجودہ وقت کو کسی آنے والے دن کی امید پر رائے گاں کر دینا بڑی غلطی ہے. جو موجود لمحہ ہے اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا، اس سے فائز اٹھانا، یہ اس کی جو فلسفیانہ تھیوریز ہیں ان کا ایک بہت ہی اہم جزو ہے. وہ کسی چیز کا پس انداز کرنا اس لیے سرے سے فضول سمجھتا ہے کہ آج کا جو دن ہے وہ اچھے طریقے سے گزر جائے. اکتساب علم کے لیے اس کے خیال میں کسی خاص وقت کی قید نہیں. ہر عمر کا انسان کسی بھی وقت کچھ بھی سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ اپنی ان صلاحیتوں کو ترقی دے سکتا ہے. اس کی رائے میں کتب بینی ہی ایک عیش ہے. یعنی وہ کتاب پڑھنے کو ایک بہت ہی ایسی تفریح تصور کرتا ہے کہ جو تفریح کی تفریح ہے اور معلومات کا اس میں اضافہ ہوتا ہے. جو ہر شخص کا اختیاری امر ہے، وہ ایک جاہل کو واجب الرحم سمجھتا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اس شخص کی ہمدردی کرتا ہے جس کا مربی کوئی بد تہذیب اور تاریک خیال کا آدمی ہو. یعنی ایسا شخص جو علم حاصل نہیں کر پایا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے قابل معافی ہے، ہمدردی کے رحم کے قابل ہے، لیکن جس کا کوئی سرپرست ایسا ہے کہ جو بد تہذیب ہے اور تاریک خیال کا آدمی ہے، اس کے ساتھ اگر وہ بیٹھے گا تو پھر وہ قابل نفرت سمجھا جائے گا. سقراط نے جتنا بھی تمام تر اس سارے علم میں حاصل کیا وہ یہ تھا کہ انسان اپنی زندگی کیسے بہتر سے بہتر اصولوں پہ قائم رہتے ہوئے گزار سکتا ہے، اور وہ زندگی جو کہ انسان کو ایک مرتبہ ملی ہے وہ ایسے انداز سے گزاری جائے کہ جو رہتی دنیا تک فائدہ مند ہو اور جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں، نہ یہ کہ وہ لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنے یا شرمندگی کا باعث بنے. تو یہ اس پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ ایسے اصول اور اخلاقیات کا جو ایک مجموعہ ہے وہ مرتب کیا جائے جو کہ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بناتا ہے. وہ کہتا ہے عالی ظرف کی پہچان یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی معزز برتاؤ کرے. یعنی زیادہ سے زیادہ کوششیں اس کی یہی تک محدود ہوں کہ دشمن کو تکلیف دینے سے محفوظ رہ سکے. اور یہ ایک اہم بات کہ غیبت کرنے والوں
یا ایسے لوگوں کو جن کو دوسروں کی برائی کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ شریف نہیں سمجھتے. غیبت ہمارے دین میں بھی اس کو بہت برا سمجھا گیا ہے، اور جو یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ لوگ سامنے بات نہیں کرتے، پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں یا پیٹھ پیچھے جو ہے وہ برائی کرتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی اس نے جو اعلیٰ اخلاقیات تھے اس کے منافی اس کو قرار دیا، اور وہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ انتہائی رعایت یہ ہے کہ ان کو کمینہ کہا جائے. انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یہ کہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ایسا شخص جو غیبت کرنے والا ہے. آخر میں وہ ہر شخص کو اپنی کانشیس کی پیروی کی تاکید کرتا ہے. یہاں کانشیس سے مراد ضمیر ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے بارے میں شاید علم نہ رکھتا ہو، لیکن جو اس کے اندر کی آواز ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا یہ چیز بری ہے، اس کے اوپر وہ لبیک کہے اور اس پہ صاد کرے اور اس کی تصدیق کرے کہ جو میرے اندر سے ایک اچھی یا نیک آواز آ رہی ہے اس کے ساتھ میں چلوں. تو یہ بھی اس نے کہا کہ وہ اپنے انسان کی خوبی ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی پیروی کرے، ضمیر سے ہٹ کے کوئی ایسی بات نہ کرے. اور اس نے زور دے کر یہ بات بتائی ہے کہ صرف اپنی اصلیت پر نظر ہونی چاہیے، اس سے غرض نہیں دوسرے کیا سمجھتے ہیں. وہ عام مقبولیت کی خواہش کو ایک طرح سے جنون سمجھتا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھیں گے. نتیجتاً انسان بہت سی مصلحتوں کا شکار ہوتا ہے، بہت سارے سمجھوتے کرتا ہے اور وہ حقیقت سے یا سچائی سے دور ہٹ جاتا ہے. بتایا یہ گیا ہے کہ جب ایک انسان جو جس چیز کو دل سے صحیح سمجھتا ہے اور درست سمجھتا ہے وہ اس کی تائید کرے، چاہے باقی لوگ اس کے خلاف ہی کیوں نہ چل رہے ہیں. ایک مقام پر اس نے بہت چبھتی ہوئی بات لکھی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کیوں کر لوگ عقل کی مخالفت کو جائز سمجھتے ہیں. کسی بات کی صحت پر ان کو یقین کامل ہوتا ہے، تاہم وہ اس پر کاربند نہیں ہوتے. شاید کوئی خارجی اثر وجہ مزاحمت ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ارادے ہی کا یہ نقص ہے. مجھے آج تک کوئی بات ایسی نہ ملی جس کی سچائی کا یقین ہو اور نہ کر گزرا ہوں. لوگ کچھ ہی سمجھا کریں، مجھے ان کی مخالفت کی قطعی پرواہ نہیں، اس لیے میں ان کو داخل جمادات سمجھتا ہوں. جمادات سے مراد ہیں جیسے پتھر وغیرہ ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب آپ سچائی کے راستے پہ چلتے ہیں تو اس وقت باقی لوگوں کو آپ اس حیثیت سے دیکھیں کہ ان کی برائیاں، ان کی مخالفتیں آپ کے اوپر کوئی اثر نہ ڈال سکے. ان کی حیثیت ایک پتھر کی سی قرار دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو حق کا راستہ ہے، سچ کا راستہ ہے، وہی صحیح راستہ ہے، اور اس پہ چل کے ہی انسان اپنی فلاح اور اپنی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. یہاں تک اس کا ٹیکسٹ ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشقی سوالات میں جو پہلا سوال عام طور پہ ہوا کرتا ہے وہ ہے کہ مختصر جوابات تحریر کریں. جیسے کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مختصر جواب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 3 یا 4 سطروں کا جواب، اور وہ جواب ایسا ہونا چاہیے کہ جو نصاب کے متن یا ٹیکسٹ سے متعلق ہو، اس سے ہٹ کے کوئی بات نہ کی جائے. مثلا پہلا سوال ہے کہ سقراط کے مخالفین نے ان پر کیا کیا الزامات لگائے. وہ الزامات آپ نے بتانے ہیں جواب میں جو کتاب میں دیے گئے ہیں. اسی طرح مختلف باقی جو سوالات ہیں ان کا بھی کتاب سے آپ نے جواب دینا ہے. اس کے بعد خالی جگہ پر کرنا ہے. کل بھی ذکر ہوا تھا کہ وہ ٹیکسٹ کا وہ سوال، چونکہ یہ امتحان میں عام طور پہ آتا نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی یادداشت کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ آپ جملے کو اس لفظ سے مکمل کریں جو لفظ متن میں دیا ہوا ہے. اسی طرح مضمون کا خلاصہ ہے. خلاصہ بھی امتحانی نقطۂ نظر سے نہیں ہے، لیکن خلاصے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اس پورے سبق کو ایک تائرانہ انداز میں ایک چھوٹے سے پیراگراف میں سمیٹ لیتے ہیں. اس میں جو عام باتیں کی گئی ہیں، پریسی رائٹنگ جسے کہتے ہیں، اس کا عام زندگی میں ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات تفصیل سے بتائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو دوسرے کو جا کے بتا دو، تو لفظ بہ لفظ بتایا نہیں جا سکتا، ممکن نہیں ہوتا. آپ اس کا جو نٹ شیل میں ایک رقص نکالتے ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں، اور وہی خلاصہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اگلا سوال ہے اعراب. کل میں نے جو طریقہ بتایا تھا کہ اعراب کا جو انداز ہوتا ہے
وہ یہ ہے کہ اردو میں زیر زبر پیش تشدید اور جزم کی علامتیں ہیں. جو حرکت والا لفظ ہوتا حرف ہوتا ہے اس کی آواز آگے تک جاتی ہے، اور جہاں سکون یا ساکن یا جزم کی علامت لگتی ہے اس پہ وہ حرف کی آواز رکتی ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ لفظ آیا تھا جمادات. اب جیم کے اوپر زبر ہوگی اور میم کے اوپر بھی زبر ہوگی. جمع دات، دا الف ساکن ہوگا، دال کی آواز پھر اٹھتی ہوئی ہے. تو دات جو ہے دال الف اور تے، دال کے اوپر زبر اور الف اور تے ساکن ہوں گے. اسی طریقے سے جو باقی الفاظ ہیں، پیروی، لفظ پیروی یعنی پیروی نہیں ہوگا، کیونکہ پا کے معنوں میں، پاؤں کے معنوں میں آتا ہے، اور روی کا مطلب چلنا. تو کسی کی تقلید کرنا، کسی کی پیروی کرنا. پے پہ زبر اور یہ ساکن، اور رے کے اوپر زبر اور واو اور یہ ساکن. تو اسی طرح سے رشک و حسد، رے کے اوپر زبر، شین اور کاف ساکن. اور جب دو الفاظ کے درمیان واو آتا ہے تو اسے واو عطف کہتے ہیں. اور اکثر اوقات ہمارے طلباء بولنے میں یہ احتیاط نہیں برتتے کہ وہ دو لفظوں کے درمیان جو واو ہے اس کو نمایاں کر کے پڑھتے ہیں. مثلا رشک و حسد، اس کے اوپر زبر نہیں پڑھنی ہوتی، رشک و حسد نہیں ہوگا. یہ واو جو ہوتی ہے یہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھی جاتی ہے. رشک و حسد، ظلم و ستم. اس طریقے سے آپ یہ جو واو عطف ہے یا جو مرکب عطفی ہے اس کو ملاتے ہیں کہ وہ درمیان میں پچھلے والے حرف کے ساتھ لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھی جاتی ہے. رشک و حسد، حسد اے کے اوپر زبر، سین پر بھی زبر اور دال ساکن. اسی طرح استقلال، اس الف کے نیچے زیر، سین ساکن، تے کے نیچے زیر، کاف ساکن، لام کے اوپر زبر، الف ساکن اور لام ساکن. پھر ہے ذلت. یہ لفظ اس میں تشدید استعمال ہوتی ہے، زال کے نیچے زیر ہے اور لام کے اوپر شد کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی لفظ لکھا ہوا ایک دفعہ جاتا ہے لیکن اس کے اوپر جب تشدید ہوتی ہے تو وہ پڑھا دو دفعہ جاتا ہے. ایک دفعہ پچھلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں اور دوسری دفعہ وہ اپنی آواز آگے والے حرف کے ساتھ ملا کے، جیسے ذلت. ذلت جو ہے وہ لام ایک دفعہ لکھا گیا ہے لیکن اس کو پڑھیں گے دو دفعہ. ایک دفعہ زال کے ساتھ پڑھیں گے اور وہاں پہ آواز رک جائے گی، ذل پہلے لام پہ رک جائے گی، اور پھر لام اور تے، لام کے اوپر زبر آئے گی اور تے ساکن ہوگا، ذلت. یہ طریقہ کار ہے اعراب لگانے کا. اور اس کے بعد اگلا سوال ہمارا رموز اوقاف کا. مسلسل یہ مختلف علامتیں جو ہیں وہ ہر مشق میں دی جا رہی ہیں، اور جو 12-15 علامتیں ہیں تمام کی تمام ان کو انہی چند سبقوں میں ہم کوشش کریں گے کہ ختم کر لیں. آج ایک علامت ہے واوین کی. واو کی جمع واوین یعنی دو واو. اور یہ جو جسے انگلش میں انورٹڈ کاماز کہتے ہیں، اس کی علامت کو واوین کہا جاتا ہے. یہ عام طور پہ تب لگائی جاتی ہے جب آپ کسی کی عبارت اس کے اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں. مثلا میں نے کہا میں لاہور جاؤں گا. اب میں لاہور جاؤں گا جو ہے وہ انورٹڈ کاماز میں ہے، یا اس نے کہا کہ وہ لاہور جائے گا. اب اس نے کہا کہ جب آیا ہے تو وہ اس کے اپنے الفاظ نہیں رہے، وہ لاہور جائے گا. تو جیسے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپیچ ہوتی ہے انگلش میں، اسی طریقے سے یہاں پہ یہ ہے کہ جو کسی کی براہ راست گفتگو ہے وہ آپ نے انورٹڈ کاماز میں لکھنی ہے. اور اسی طرح کسی کا قول نقل کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ واوین کی صورت میں لکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری جو علامت جسے ندائیہ کا نام دیا جاتا ہے، یہ علامت جسے انگریزی میں زیادہ مشکل سا لفظ ہے سائن آف ایکسکلیمیشن، لیکن اردو میں اس کے لیے ندا یعنی آواز سے لفظ بنا ہے ندائیہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لفظ کسی مخاطب کے لیے استعمال ہو، مثلا بھائی جان، ارے، او، ابے، اس طرح کے جو الفاظ ہیں، یا کسی کا نام لینا ہے، یا ہم السلام علیکم کہتے ہیں جب مخاطب کرتے ہیں کسی کو، تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں
وہاں پہ یہ علامت لگتی ہے۔ اور دوسری ایک اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ایسے الفاظ ہیں جس میں کوئی کیفیت ظاہر کرنی ہو، حیرت یا افسوس یا دکھ کا اظہار کرنا ہو، جیسے میں کہوں کہ اف اللہ بہت گرمی ہے، تو اف کے بعد یا اف اللہ کے بعد یہ علامت لگی، یا ارے تم کب آئے، تو ارے تم کب آئے، ارے کے بعد یہ علامت لگی۔ لیکن اس وقت علامت کی جو بات ہم کر رہے ہیں وہ اس کی علامت تو وہی رہے گی، یعنی ایک اوپر سے نیچے آتی ہوئی لائن اور اس کے نیچے ایک نقطہ، لیکن اس علامت کا نام اس وقت فجائیہ ہوگا، یعنی علامت ایک ہی ہے لیکن اگر وہ مخاطب کرنے کے لیے استعمال کی جائے تو ندائیہ کہلائے گی، کیونکہ ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز، اور اگر کسی ایسے لفظ کا اس میں ذکر ہو کہ جس میں حیرت یا کیفیت یا غصے سے یا نفرت کا اظہار ہوتا ہو یا خوشی کا اظہار ہوتا ہو، تو اس وقت اس علامت کو ہم فجائیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ رموز اوقاف، یہ اس پہ ہم نے بات کر لی ہے۔ آخری ایک بات کہ اس مضمون پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے بتائیے کہ مصنف نے کس حد تک سقراط کی شخصیت اور کارہائے نمایاں کو ظاہر کیا ہے۔ یہ سوال ایک طرح سے آپ کا ایک تنقیدی مضمون ہو جائے گا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ سبق بھی پڑھیں، اور اس کے علاوہ سقراط کے اوپر اگر آپ کو کچھ اور معلومات ملتی ہیں، کوئی اور کتاب آپ پڑھتے ہیں سقراط کے حوالے سے، چونکہ ویسے ہی اتنی بڑی اور اہم شخصیت ہے کہ سقراط کے بارے میں جاننا ہمیں ضرور چاہیے، اور اس کا جو فلسفیانہ بیک گراؤنڈ ہے یا اس کا جو تاثر بنا ہے بعد کی مغربی دنیا کے اوپر، تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں، اس کی شخصیت کیا تھی، یہ ساری چیزیں وہ بتاتے ہیں کہ کیا اس مضمون میں مصنف نے کس حد تک بتائی ہے یا کس حد تک اس میں وہ رہ گئی ہیں کمیاں۔ تو یہ ایک طرح سے آپ کا تنقیدی مضمون بھی ہو جائے گا کہ آپ اس مضمون کو پڑھتے ہیں، اور پیرالل آپ جو تقابلی مطالعہ کرتے ہیں کسی اور مضمون سے، ان دونوں کو ملا کے پھر آپ اپنی ایک رائے بتائیے کہ اس مصنف نے یعنی مہدی فادی نے اس مضمون میں فلاں فلاں باتیں ان سے رہ گئی ہیں یا ان کو اچھے انداز سے لکھا ہے یا نمایاں کر کے پیش کیا ہے۔ یہ ایک آپ کا مضمون ہوگا، ایک طرح کا ہوم ورک بھی ہوگا، کیونکہ آج کل ہم ہوم میں ہی ہیں، گھر میں ہی موجود ہیں، اور زیادہ تر وقت ہمارا گھروں میں ہی گزرتا ہے، تو اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ اس طرح کا کوئی تقابلی مطالعہ لکھنے آپ کے ہوم ورک کے اعتبار سے بھی ہوگا، اور اس میں آپ کی مشق بھی ہو جائے گی، کیونکہ مضمون جتنا آپ لکھتے جائیں گے اتنی ہی آپ کی اس میں مشق میں اضافہ ہوگا، اور آپ کی تحریر میں بھی، ہینڈ رائٹنگ میں بھی، دونوں چیزوں میں نکھار آئے گا۔ جو لکھنے کا انداز ہے آپ کا وہ بھی زیادہ خوبصورت ہوگا، اور الفاظ کا جو چناؤ ہے یا الفاظ کی جو ترتیب ہے جو جملے میں آپ بیان کرتے ہیں وہ بھی آپ کی زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اور جیسے پہلے کہا تھا کہ بہت طویل یا کمپلیکس یا مرکب جملے مت لکھیں، چھوٹے چھوٹے جملے لکھیے اور ان جملوں کو آگے بڑھاتے جائیں، اور امید ہے کہ آپ کا یہ مضمون تنقیدی اعتبار سے بھی اچھا ہوگا اور باقی لحاظ سے بھی ٹھیک ہوگا۔ آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ مزید کوئی اگر آپ کے سوالات ہوں گے تو وہ جیسے ہم نے طریقہ بتایا کہ آپ کو ای میل بتایا جائے گا، اور اسی ای میل پہ آپ سوالات بھیج سکتے ہیں، یا کوئی اور ذریعہ مزید ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے ذریعے سے آپ پوسٹ کر سکتے ہیں سوالات۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔